नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब रब्बिल आलमीन। हम्द बारी ताला और दरबार रिसालत माब अलैहि अफ्ज़लुस सलावात व अकमलुत तस्लीमात में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद गिरामी कदर सामीन कराम बिहम्दिल्लाह ताला आज 23 रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 2026 ईस्वी जुमा का रोज़े रोशन है। बंदे नाचीज़ और आप हजरात फरीज़ा जुमा की अदायगी के लिए मरकज़ी जामे मस्जिद अहले सुन्नत गुलशन शिराजी कॉलोनी मियां वाली में हाजिर हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता आज पारा नंबर 6 रुकू नंबर 6 सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 2 का तर्जुमा और तफसीर पेश की जाएगी। आया करीमा नंबर 6 ता 11 इसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान होगी, जिसके अहम तरीन उन्वानात हैं वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल, अदल व इंसाफ की अहमियत और नेमत हाय खुदावंदी का जिक्र खैर। ज़हन नशीन रहे कि इंसान के तभी तकाजे दो हैं, खाने पीने की चीज़ें और अमल इज़्दिवाज। गुज़श्ता आयात बैयनात में परवरदिगार आलम ने खाने पीने के ताल्लुक़ से क्या चीज़ें हलाल हैं क्या हराम और ख्वाहिशात जिनसी की तकमील के लिए कौन सी औरतें हलाल कौन सी हराम, इनका जिक्र किया। और अब आगे वाली आयतों में उन नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए ये बताया कि अल्लाह ताला की इबादत भी बंदे पे फर्ज है और अहम्मुल इबादत और अफजलुल इबादत चूंकि नमाज है और उसकी बुनियादी शर्तों में से अव्वल शर्त तहारत है और तहारत वुज़ू और गुस्ल से हासिल होती है और वो ना हो तो तयम्मुम से, तो इसलिए वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम का बयान किया। चुनाचे फरमाया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए इज़ा अरदतुम इलस्सलाह। उलमा मुफस्सिरीन ने यहाँ कुमतुम बमाना अरदतुम की है कि मोमनो जब तुम इरादा करो नमाज की तरफ। ज़ैर वुज़ू गुस्ल या इनकी गैर मौजूदगी में तयम्मुम वो इरादा सलात के वक़्त होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आदमी खड़ा हो जाए और फिर जाए कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ या गुस्ल या तयम्मुम। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो धो लो अपने चेहरे, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और धो लो अपने हाथ कोनियों
समेत, वमसहू बिरूसिकुम, और मसा करो अपने सरों का, वारजुलकुम इलल काबैन, और धो लो अपने पांव को टखनों समेत। यहाँ दोनों मकाम पर इलल मराफिक और इलल काबैन में इला बमाना मा है। इमाम आजम अबू हनीफा और आपके दो सीनियर तरीन शागिर्दों इमाम अबू यूसुफ याकूब और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अलैहिर्रहमा के नज़दीक यहाँ गायत मुगैया में दाखिल है, जबकि इमाम ज़ुफर इसका क्यास करते हैं तिम्मुस्याम इलल लैल, रोज़ा पूरा करो रात तक। वो कहते हैं कि रात जिस तरह रोज़े में शामिल नहीं, इसी तरह मराफिक यानी कोनियाँ और काबैन टखने ये हाथों और पाँव के धोने में शामिल नहीं, इन तक धोने। लेकिन अहनाफ का मुख्तार मज़हब वही है जो आइम्मा सलासा का है, इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम सानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम सालिस इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी का। ये एक इल्मी बास है, गायत मुगैया में कब दाखिल होती है कब नहीं। नहवी एतबार से गायत मुगैया की जिन्स हो तो उसमें दाखिल होती है, वरना नहीं। रात दिन की जिन्स से नहीं। और ये जो हाथ बाजू जब बोलते हैं तो कोनी का मा कबल और मा बाद उसकी जिन्स से, ये सब एक उज़्व है। इसी तरह पाँव में काबैन टखनों से जो पहले है और जो ऊपर है ये एक जिन्स है, तो लिहाजा यहाँ गायत मुगैया में दाखिल है इला बमाना मा तक। जैसे हमारे उर्दू में भी आजकल बहुत ये मुहावरा समझने के लिए आसान है, कहते हैं जी फला स्कूल, वो कौन सी क्लास तक है, वो मैट्रिक तक है, 10वीं तक है, तो उसमें 10वीं शामिल होती है, ये नहीं कि वो 1 से 9 तक है। तो बहरहाल ये एक अहले इल्म और तलबा के समझने की बात है, मैंने कर दी कि बहुत सारे लोग हमें ऑनलाइन भी सुनते हैं, चलो उनका भी फायदा होगा। तो ऐ ईमान वालों, जब इरादा करो नमाज का तो धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को और अपने सरों का मसा करो, अपने हाथों चेहरों को धो लो और अपने हाथों को कोनियों समेत, और मसा करो अपने चेहरों का और धो लो अपने पांवों को टखनों। यहाँ अहले सुन्नत और रवाफिज यानी शिया का भी एक इख्तिलाफ है। शिया कहते हैं कि जिस तरह फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक, धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोनियों तक। फगसिलू एक आर्डर है, आगे दूसरा आर्डर है वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलिकुम मिनल काबैन, और मसा करो अपने सरों का और अपने पांव का टखनों तक, टखनों समेत, ये टखनों तक। वो कहते हैं कि ये जो अर्जोला नहीं है, अर्जोले है, इसका ताल्लुक वमसहू के साथ है, बेरूसिकुम व अर्जुलिकुम। इसलिए वो वैसे बाहर से इधर उधर से आए, पांव मैले होते हैं तो पहले वो उसको धो लेते हैं, लेकिन वुजू के रुकन के तौर पे उसको नहीं धोते, बल्कि सिर्फ मसा करते हैं। हम कहते हैं कि जो कुरान की मशहूर किरात है उसमें वारजोलेकुम नहीं है, वारजोलाकुम है। इसका तफ पीछे जाएगा, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो इसका जिक्र पहले क्यों नहीं है वमसहू बिरूसिकुम? इसलिए कि इसमें वुजू के फरैज की तरतीब का बयान है, इसलिए उसका जिक्र बाद में किया, लेकिन उसका ताल्लुक पहले फगसिलू से है, वमसहू से नहीं है। तरतीब बता दी कि 4 फरैज में से पहले चेहरे का धोना है, फिर हाथों का कोनियों समेत, फिर सर का मसा और फिर पांव का धोना। और जो एक शाज किरात में वार जोले को आया है उसको हम महमूल करते हैं किस पर? मौजे की सूरत में पांव के मसे पर। तब हदीसों से भी और अमले नबवी से भी पूरी मुताबिकत हो जाती है। दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगैर मौजे के पांव का धोना साबित है और मौजे की सूरत में मसा करना साबित है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं 70 बदरी सहाबा से मुझे रिवायात पहुंची हैं मौजे पर मसा करने की।
اور روافظ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے ویسے پاؤں پہ مس ہے. آپ کوفہ میں رہتے تھے اور وہاں رافضی شیعہ بہت تھے، اس لیے امام اعظم سے جب اہل سنت کی علامت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین و مس الخفین. لوگوں، سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ صدیق و فاروق کو سارے صحابہ پہ فضیلت دے، حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرے کہ وہ بھی حضور کے داماد ہیں اور حضور کے 4 یاروں میں سے ہیں، اور موضوع پر مسا کا قائل ہو. کیونکہ شے کی علامت وہ چیز ہوتی ہے جو شے کو اوروں سے ممتاز کرتی ہے. تو ہر زمانے کے اعتبار سے جیسی علامت دوسروں سے ممتاز کرے. وہاں چونکہ شیعہ رہتے تھے، یہ 3 چیزیں سنیوں کو ممتاز کرتی تھیں کہ وہ فضیلت شیخین کے قائل نہیں تھے، استغفر اللہ، صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے حضرت علی کو زیادہ کہتے تھے. اسی طرح حب الختنین نہیں تھے ان میں، حضرت علی سے تو محبت تھی، حضور کے دوسرے داماد حضرت عثمان سے، حالانکہ دوہرے داماد ہیں، ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں ہیں، لیکن ان سے وہ بغض رکھتے تھے. اور موضوع پر مسا کے قائل نہیں تھے، اس لیے آپ نے وہ علامت بتائی جو کوفہ کے ماحول میں سنیوں کو شیعوں سے ممتاز کرتی تھی. پھر یہ کہ بخاری میں حضرت عثمان حضرت علی دونوں کی روایات موجود ہیں کہ دونوں نے وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ ہم نے وہ وضو کیا جو حضور نے کیا، اور دونوں میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے. تو روافظ تو بھاگ ہی نہیں سکتے، حضرت علی کے عمل سے ثابت ہے. تو بہرحال یاد رکھیں، اسلام میں ضابطہ ہے ہر چیز کا. فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہے، پھر فرض کے مقابلے میں حرام ہے، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے، پھر آگے اسی طرح سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، خلاف اولا ہے. یہ کل 11 چیزیں ہیں جن کی تحقیق اعلی حضرت نے بڑی تفصیل سے فرمائی. اور دلائل سمیہ اربع ہیں: قطعی الثبوت والدلالہ، ظنی الثبوت والدلالہ، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ. ان سے کل 27 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے ایک سے فرض اور ایک سے حرام اور چند سے واجب اور چند سے سنت موقدہ ثابت ہوتا ہے. باقی 19 صورتوں سے وہ مستحب اور مباح وغیرہ ثابت ہوتے ہیں. یاد رکھیں، ہر وہ عبادت جو عبادت مقصودہ نہیں ہے اس میں واجب عملی نہیں ہوتا. جیسے وضو ہے، یہ عبادت مقصودہ نہیں، اصل مقصود وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے وضو کیا جاتا ہے. تلاوت قرآن ہے یا طواف کعبہ ہے یا نماز ہے یا نماز جنازہ ہے وغیرہ. اس میں فرض اعتقادی ہے، فرض عملی بھی ہے، واجب اعتقادی بھی ہے، واجب عملی نہیں. سنت، مستحب، مباح سب ہے. یہ جو 4 مشہور فرض ہیں یہ وضو کے فرائض اعتقادیاں ہیں. ان کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کی ایسی نص سے ثابت ہیں جو محکم ہے، قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے. ان میں سے کسی ایک فرض کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ وضو کا فرض ہے ہی نہیں چہرہ دھونا، مومن نہیں رہے گا. یا ہاتھ دھونا وضو کا فرض ہی نہیں ہے، مومن نہیں رہے گا. یا کہے مسح کا کرنا وضو میں فرض نہیں ہے، مومن نہیں رہے گا. یا کہے کہ پاؤں کا دھونا وضو میں فرض نہیں، مومن نہیں رہے گا. آگے جو بعض اس کی حدود اور قیود ہیں، ان میں جو چیزیں ہیں وہ فرائض احناف کے مذہب مختار پر اعلی حضرت کی تحقیق پر 12 چیزیں ہیں جو فرائض عملیہ ہیں اور وہی واجبات اعتقادی ہیں. یعنی ان کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا فرض ہے، اور وضو کا کوئی واجب عملی نہیں ہے. مثلا چہرے کی حد ہے، سر کی چوٹی جہاں سے بال اگلنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورے کا دھونا فرض ہے. عام لب ملانے میں عام طور پہ ایسے بھینچے نہیں، عام ایسے منہ بند کرتے ہیں تو جو یہ لکیر سامنے یہ حصہ نظر آتا ہے اس کا دھونا فرض ہے. دونوں کانوں کے درمیان، یہ کانوں کے نیچے، اور لحیہ داڑھی جبڑے کے یہ درمیان، یہ جگہ جہاں پر بال اگتے ہی نہیں قدرتی طور پہ، یہ
جگہ اس کا دھونا فرض اعتقادی نہیں، فرض عملی ہے، واجب اعتقادی ہے۔ اسی طرح کونیاں اور ٹخنے جن کا اختلاف ہے، ان کا دھونا فرض اعتقادی نہیں، فرض عملی واجب اعتقادی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دے دی۔ اچھا، مسح کا بیان مجمل ہے، اس کی مقدار احناف کے مذہب مختار پر مقدار ناسیہ ہے، یہ 4 انگل پیشانی کے برابر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی تفصیل ثابت ہے۔ پھر ہاتھ یہ کونیوں سمیت دھونے مکمل، یوں کر کے 3 دفعہ لوگ پانی ڈال دیتے ہیں، پھر اوپر مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ مسح نہیں، دھونا ہے۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جو عضو آپ نے دھویا بغیر جھاڑے اور بغیر ایسے ان کو کیے، محض اپنے آپ کم از کم 2 قطرے پانی کے وہاں سے ٹپک جائے، خالی یہ چپڑ لینا ہے تیل کی طرح، یہ مسح ہے، یہ دھونا نہیں ہے۔ اسی طرح وضو پہ لوگ پانی ڈالتے ہیں ڈائریکٹ منہ پہ اور ناک پہ، اور پھر اوپر کی طرف ہاتھ بڑھا کے مسح کرتے ہیں، نہیں، اوپر سے پانی ڈالیں جو قدرتی طور پہ نیچے آئے تو ساتھ ملتے آئے۔ داڑھی گھنی ہے تو اس کے ظاہر بالوں کا دھونا فرض ہے، اور غسل میں نیچے جلد تک پہنچانا فرض ہے۔ پتلی ہے تو وضو میں بھی نیچے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ہاں، جو چہرے کی حد میں بال جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں، ان کا دھونا مستحب ہے، یا خلال کر لے یا دھو لے۔ جس طرح سر کا مسح چوتھائی اگرچہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے۔ یوں دائیں ہاتھ سے پانی لے، بائیں سے ٹوٹی بند کر دے، بائیں ہاتھ پہ ڈال کے تر کر لے، یوں 4 انگلیاں ملا کے آخر تک کھینچ کے پیچھے لے جائے۔ یہ پورا ہتھیلی اور یہ 4 انگلیاں، 3 انگلیاں اور ہتھیلی، یہ ساری شہادت کی انگلی اور انگوٹھا رہنے دے۔ شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر اور انگوٹھے سے کانوں کے بیرون مسح کرے۔ اب یہ پشت باقی ہے نا، اس سے گردن کا مسح کرے۔ گلے کا مسح نہیں کرنا، یہ بدعت ہے۔ بعد میں یہ جو کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، جب شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں اس وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اب خلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سر کا مسح ہے نا۔ آلو زنان من الراس، حدیث میں ہے کہ کان تو سر کے حکم میں داخل ہیں، لیکن یہ ہاتھ بازو تو نہیں ہے۔ پھر جب پاؤں دھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے دھونا ہے۔ چند کام ہیں جو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، عزت والا ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ چند کام ہیں: ناک سنکنا، ناک کو صاف کرنا، جوتے اٹھانا ان 2 انگلیوں سے، انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے بائیں سے، استنجا کرنا بائیں ہاتھ سے، پاؤں بھی بائیں ہاتھ سے دھو، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی سے لگاتار خلال بھی کرے۔ خلال اوپر سے نیچے کرنا ہے، کیونکہ پانی اوپر گر رہا ہے نا، اس کو راستہ دینا ہے۔ بعض لوگ نیچے سے کرتے ہیں، نیچے سے تو تب کریں جب آپ نے نہر کے اندر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وضو کا پورا تفصیل جو میں نے بتا دی۔ غسل کیا ہے؟ عام غسل تو سنت ہے، احتلام ہو جائے، جریان ہے، یا امبستری کی زوجین نے، غسل فرض ہوا۔ سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ پورا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کریں، سب سے پہلے چھوڑے پیشاب وغیرہ کر لیں تاکہ مادہ منویہ کے کچھ قطرات باقی ہوں وہ نکل جائیں۔ استنجا کریں اور وہ جگہ دھوئیں جہاں ظاہری طور پہ نجاست لگی ہے۔ اس کے بعد نماز والے وضو جیسا وضو کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پاؤں نہ دھوئیں، پاؤں تب نہ دھوئیں جب آپ صحن میں کچی جگہ پردہ لگا کے کر رہے ہوں غسل، جہاں بچے پیشاب بھی کرتے ہیں یہ وہ، پھر پاؤں پہ چھینٹے آئیں گے۔ بھائی آج کل تو صاف شفاف تیز رو پانی اور نکل جاتا ہے، دھو لیں پاؤں بھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جسم کو تیار کرنے کے لیے تیل کی طرح پانی سر پہ چوپڑ لیں، پھر 3 مرتبہ سر دھوئیں، 3 مرتبہ دائیں اور پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر پورے بدن کو سر کی چوٹی سے پاؤں تک 3 مرتبہ اس طرح دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ طریقہ کیا ہے جگہ خشک نہ رہے؟ بھائی کانوں کے سوراخوں کا خیال کریں، ناف کے سوراخ کا خیال کریں، بازو کے خالی اوپر کندھے پہ ڈالنے سے کافی نہیں ہے پانی، بازو کو اٹھا کے نیچے بغلیں دھوئیں، خالی گھٹنوں پر پانی ڈالنا کافی نہیں، گھٹنوں کے نیچے والا حصہ دھوئیں، انگلیوں کے خلال کریں۔ زلفیں بڑی ہیں مرد کی یا عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں، خوب پانی ڈالیں۔ مرد نے اگر جوڑا باندھا ہے تو اس کے لیے چونکہ ناجائز ہے، لازمی طور پہ کھولے،
عورت کے لیے مینڈی کا کھولنا چونکہ دشوار ہے، اگر اسے تسلی ہے کہ جڑ تک پانی پہنچتا ہے پھر کھولنا ضروری نہیں، ورنہ وہ بھی کھولے۔ نیل پالش یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جرم دار ہے، خالی رنگت والی نہیں جیسے مہندی کا رنگ لگا ہوتا ہے، جرم دار جس کی تہ جم جاتی ہے، جیسے مہندی جب تک دھوئی نہیں گئی تو خشک ہو جاتی ہے تو وہ بھی جرم دار ہے، ایسی جرم دار چیز کا چھڑانا ضروری ہے۔ ویسے عورتوں کو خیر یہ لگانی بھی نہیں چاہیے، اس میں اسپرٹ ہوتا ہے، وہ ناپاک ہے، لیکن اگر لگا رکھی ہے تو وضو اور غسل کے وقت اتار کے یہ ناخن نہیں دھوں گی، نہ وضو ہوگا نہ غسل نہ نماز ہوگی۔ پھر تیمم کیا ہے جی؟ تیمم آخری سن لیں، اللہ اکبر، آج فقہی مسائل ہیں، رمضان میں ویسے بھی نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو آج آپ کو موقع مل گیا۔ قرآن آگے فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اے مسلمانوں اگر ناپاک ہو جاؤ خوب پاکیزگی کرو۔ خوب پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ ارکان وضو میں صرف 4 اعضاء تھے، یہاں پورا بدن خوب دھونا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو، سفر پر ہو، جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آیا ہو استنجے وغیرہ سے، بول و براز کر کے پاخانے وغیرہ سے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، یہ کنایا ہے، چھوا یعنی ان سے ہم بستر ہوئے، فلم تجدوا ماء، تو اگر تو نہ پاؤ پانی، پانی نہ پاؤ، اب کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے، کس سے؟ پاکیزہ مٹی سے۔ کیوں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں ارادہ فرماتا اللہ یہ کہ کر دے تم پر کوئی حرج، اللہ تم پہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں لیکن ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ پورا کر دے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم کیا ہے؟ شکر گزار بنو۔ نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے نا، فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا مضبوطی کے ساتھ، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے اقرار کیا کہ مولا سنا ہم نے اور مانا ہم نے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں۔ تیمم کیا ہے جی؟ تیمم کا ذکر آیا کہ ایمان والو بے وضوئی کی صورت میں وضو کرو، بے غسلی کی صورت میں غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا مسافر ہو یا پانی نہیں پاتے تو کیا ہے؟ تیمم کرو۔ یاد رکھے کہ آدمی کو وضو یا غسل کی حاجت ہے اور وہ مسافر ہے کہ اسے پانی دستیاب نہیں، یا ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایک ایک میل پانی نہیں، یا پانی ہے لیکن وہاں درندہ بیٹھا ہے یا اس کا دشمن بیٹھا ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، یا عورت ہے اسے عزت کا خطرہ ہے، یا نہ تو ایسا ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی بھی ہے، وہاں دشمن اور درندہ بھی نہیں، پہنچ بھی سکتا ہے، مرے اپاہج بھی نہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے جس سے پانی نکالے، مثلا کنویں ہے اور رسی اور ڈول نہیں ہے، یا کوئی بھی وجہ نہیں، پانی بھی ہے، نہ درندہ ہے، نہ دشمن ہے، نہ نکالنے کا مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا مریض ہے کہ اسے غالب گمان ہے اپنے تجربے سے، پہلے اس طرح کے مرض سے، یا کوئی طبیب حاذق کہتا ہے کہ بھائی پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا، یا ایسے ٹھنڈے علاقے میں اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں کہ جسم کے اعضاء مفلوج ہو جانے کا خطرہ ہے، مثلا دسمبر کا مہینہ ہے اور مری کا علاقہ ہے اور کوئی سہولت نہیں پانی گرم کرنے کی، کوئی ان وجوہات میں سے وجہ پائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کا قائم مقام کس کو رکھا ہے؟ تیمم کو، یہ ان کا خلیفہ ہے، یہ کیا ان کا خلیفہ، مٹی یا مٹی کی ہم جنس چیز، مٹی یا مٹی کی ہم جنس چیز، اس سے کیا کرے؟ 2 ضربیں لگائے،
ایک سے چہرے کا مسح کرے، ایک سے پورے ہاتھ کا کونیوں سمیت، جس طرح وضو میں دھوتے ہیں۔ یہ قائم مقام ہوگا کس کے؟ وضو کی نیت سے کیا تو وضو کے، غسل کی نیت سے کیا غسل کے۔ مطلق طہارت کی نیت سے کر لے وضو غسل دونوں کی دونوں ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ غسل کے لیے پورے بدن کو مٹی میں جناب وہ گھمائے، نہیں، ایک ہی تیمم۔ یہ مثال کے طور پہ مٹی یا مٹی کی ہم جنس چیز، اس کی تعریف یہ ہے جس کو جلا کے راکھ نہ کیا جا سکے۔ اب یہ کپڑا ہے نا، یہ جلا کے راکھ ہوتا ہے، اس سے نہیں۔ پلاسٹک ہے، اس سے نہیں۔ کاغذ ہے، اس سے نہیں۔ ہاں ان کے اوپر اتنی گرد پڑی ہے مٹی تو اس سے ہو جائے گا۔ پتھر ہے، ریت ہے، جپسم ہے، چونا ہے، سرما ہے، ہڑتال ہے، جو بھی پتھر کی مختلف قسمیں، بسم اللہ دل میں کہہ لے، اگر ناپاک ہے تو دل میں کہے، نیت بھی دل میں کرے۔ اس میں تین فرض ہیں، پہلا ارادہ نیت، دوسرا ایک ضرب چہرے کے مسح کے لیے، تیسرا فرض ہے دوسری ضرب ہاتھوں کے مسح کے۔ وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں، کیوں کہ پانی پیدا ہی پاک کرنے کے لیے ہوا ہے۔ یہاں مٹی چونکہ اس لیے نہیں، اس کے ارادے سے وہ بنے گی پاک کرنے والی۔ پہلی ضرب لگائی پورے چہرے کا، یہ نہیں کہ مٹی سے بھر جائے چہرہ، مٹی والا ہاتھ پورے اس پر پھر جائے۔ پھر دوسری ضرب لگائے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مکمل، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مکمل مسح کرنا ہے، مکمل یہ بھی کرنا ہے، خلال بھی۔ یہ ہے آپ کا تیمم، جو وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ کب بندہ مریض ہے اور پانی کے استعمال سے مرض بڑھتا ہے، یا پانی تک رسائی نہیں، چاروں طرف 1 میل تک نہیں، یا ہے اور مریض بھی نہیں اور پہنچ بھی سکتا ہے، دشمن وہاں بیٹھا ہے، یا سامان نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے کنویں سے نکالنے کا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا۔ یہ نہیں تھوڑا سا زکام لگے تو تیمم شروع ہو جائے۔ آگے فرمایا یہ جو میثاق کا ذکر کیا، یہ میثاق وہ ہے جو صحابہ سے سرکار نے بیعت لی، فرمایا کہ اس میں جو وعدے کیے وہ پورے کرو مومنو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنو ہو جاؤ قائم اللہ کے لیے اس حال میں کہ تم گواہ ہو جاؤ انصاف کے، منصف بن جاؤ، بے عدل نہ بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اوپر اس بات کے کہ تم عدل نہ کرو، اور کسی قوم کی دشمنی میں انصاف سے نہ نکلو۔ اعدلو، انصاف کرو تم، ہو اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے۔ کون؟ انصاف۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے ہر اس چیز کی جو تم کرتے ہو، تمہارے تمام اعمال سے اور تمہارے کرتوتوں سے وہ ذات خبردار ہے۔ آدمی بعض اوقات آدمی سے چھپاتا ہے نا اپنا معاملہ، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا کس حیث میں غور کرنا چاہیے کہ جو انصاف ہے اس کا حکم تو اللہ نے دشمنوں کے ساتھ بھی دیا ہے، کافروں کے ساتھ بھی، کہ ان سے بھی بے انصافی نہیں کر سکتے، غدر دھوکہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو مسلمان ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا اللہ نے مومنوں سے اور نیکوکاروں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، واسطے ان کے بخشش ہے اور بڑا اجر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جہنم والے۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ارادہ کیا ایک قوم نے یہ کہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ۔ یہ کنایا ہے، جیسے کوئی بات کوڈ میں کرتے ہیں نا، کوڈ ورڈ میں، کہ قوم نے اپنے ہاتھ پھیلانے کا تمہاری طرف ارادہ کیا۔ کیا مطلب؟
تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، دست درازی کی کوشش کی، تم سے لڑنے کی کوشش کی. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہ نعمت پھر کیا اللہ کی، تو روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے. یہ اللہ کی نعمت ہے. خاص طور پہ جب آدمی بے خبر ہو اور دشمن چڑھائی کرے، جس طرح ستمبر کا مہینہ تھا، اور یہ بڑی میٹھی نیند والا مہینہ ہوتا ہے. دن قدرے ابھی گرم ہوتے ہیں، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور بے خبر قوم سوئی ہوئی تھی. اچانک چڑھائی کی انڈیا نے، اور وہ قوم جو میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی لیکن ایمان تھا نا، انہوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دی. اصحاب بدر کی یاد تازہ کر دی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے. اور صحیح بات ہے، مسلمان واقعتاً مسلمان ہو اور لڑے صحیح، خواہ وہ اسلام کے کلمے کے لیے لڑے، خواہ وطن کے لیے، جیت جاتا ہے. ابھی ہمارے سامنے تو تازی تازی مثال ہے نا، ماضی کریم میں انڈیا کا کیا حال کیا ہماری افواج پاکستان نے. اور سب سے زیادہ نخوت اور تکبر اور گھمنڈ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ افغانیوں میں. ہاں، خارجیوں کا بھی کیا حال ہو رہا ہے. ہم افغان کے مخالف نہیں ہیں، جو افغان مسلمین ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے. یہ طالبان خوارج ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو رسول پاک کے سامنے کھڑے ہو کے جس نے حضور کی تقسیم پہ اعتراض کیا تھا، ذوالخویسرہ کی نسل. یہ رنگ بدلے انہوں نے ہر دور میں، یہ خود نہیں بدلے. ابن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں آئے، ہمارے ہندوستان میں اسماعیل دہلوی کی صورت میں، وہابیہ کی صورت میں آئے، اور اب یہ افغان سے خوارج، یہ طالبان کی صورت میں نکلے ہیں. ان کے نام بدلے ہیں، ان کے کام نہیں بدلے. ان کا ہمیشہ نشانہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ اپنے ماں صبح کو کہتے ہیں یہ مشرک ہیں. جو اللہ کے نبیوں کی محبت میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے وہ ان بدبختوں کے نزدیک مشرک. جو اللہ کے ولیوں کی محبت میں یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگائے وہ ان کے نزدیک مشرک. یہ نئے دین انہوں نے اپنا گھڑا ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے رسول پاک کے صحابہ پر بھی لگایا. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ میں بعض صحابہ انٹر ہوئے اور انہوں نے مصالحت کروانا چاہیے نا، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مشرک ہو گئے، انہوں نے غیر خدا کو حاکم بنایا ہے. ان الحکم الا للہ، حضرت علی کے سامنے تبلیغ ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی حاکم نہیں. آپ نے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ. آدھے سمجھ گئے اور آدھے ذوالفقار حیدری سے پار ہوئے، واصل جہنم ہوئے. تو جو بھاگے تھے ان کی نسل ابھی تک چل رہی ہے. انہوں نے فرمایا، قرآن فرماتے فَبَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اے زوجین کے والیوں، اگر میاں بیوی نہ ان کی بن سکے، ان میں جھگڑا ہو اور ان کی آپس میں تفریق تک نوبت پہنچ جائے، تو ایک حکم ادھر سے بٹھاؤ، ایک حکم ادھر سے بٹھاؤ، اور ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق کر دو، کھلا کر دو. یہ تو قرآن نے خود حکم بنانے کا حکم دیا. تو وہ بار بار کہتے تھے، سورہ یوسف کی آیت ہے، نیل حکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. کیا مطلب؟ حاکم حقیقی کوئی نہیں. حضرت مولا علی سمجھ گئے ان کی لاجک. آپ نے فرمایا کہ کلمہ تو حق نرید بحل باطل، کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو، مراد باطل لے رہے ہو، بدبختو. باب مدینہ العلم کو قرآن پڑھاتے ہو. تو بہرحال بات افغان مسلمین کی نہیں، طالبان ظالمان خوارج کی ہے. اس لیے جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جام شہادت نوش کرے وہ شہید حقیقی ہے، اور جو وطن کے لیے بھی لڑتا ہے وہ بھی شہید ہے. شہید حقیقی نہیں، شہید حکمی اسے کہتے ہیں، شہید فقی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے غسل بھی دیتے ہیں، اس کا کفن بھی پہناتے ہیں. ورنہ جو شہید حقیقی ہے اس کا غسل نہیں ہوتا، اس کو اس کے کپڑوں میں دفن کرنا ہوتا ہے. کل میرے اپنے چچا کے بیٹے نے ڈیرہ اسماعیل خان میں یہی خوارج کے ساتھ جو افواج پاکستان کی جھڑپیں چل رہی ہیں اس میں جامع شہادت نوش کی ہے. دوابہ میں کل 2:30 بجے ان کا جنازہ تھا. تو یہ ضمناً بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو دشمن کو روک لیتا ہے، ورنہ بندے کی طاقت نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ ہونا چاہیے، اپنے زور بازو پہ نہیں. اگر زور بازو کو ہم دیکھیں تو یہ ابھی 17 رمضان گزرا ہے نا، 2 ہجری کا 17 رمضان،
پہلا سال جس سال روزے فرض ہوئے، بدر نامی ایک آدمی کے کنویں کے پاس جو میدان تھا، وہاں اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا ہوا۔ 999 مسلح ہٹے کٹے کافر کھڑے ہیں، جن کے پاس سواریوں کے علاوہ، اونٹ گھوڑے سواریوں کے علاوہ اتنے اونٹ تھے کہ وہ راستے میں جہاں جہاں رکتے پڑاؤ کرتے وہ اونٹ ذبح کر دیتے۔ شراب و کباب کی محفلیں سجی، اور سامنے 313 نہتے، چند ٹوٹی تلواریں ہیں، چند سواریاں ہیں، 3 بندے، اور باری باری اوپر نیچے ہو کے، کوئی نیچے اتر کے گھوڑے کو پکڑ ہے، کوئی اوپر بیٹھ رہے، یوں آئے۔ تو بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں تھا، بھروسہ خدائے بزرگوں برتر پہ تھا، اور دو جہاں کے سردار کی سپہ سالاری تھی۔ 70 کافر چن چن کے مارے بھی صحیح، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے گھمنڈی جو مشرک سردار تھے، اور 70 کو قیدی بنا کر دربار رسالت میں بھی پیش کیا۔ تو اصل بھروسہ مومن کا وہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو خیر سے بقیہ ایام رمضان بھی گزارنے کی توفیق دے، اور خدا کرے کہ اگر گنتی 30 کی پوری ہو تو ایک جمعہ شریف اور بھی ہمیں نصیب ہوگا، ورنہ اگر وہ گنتی پوری نہ ہوئی اور 29 کا ہوا تو پھر جمعہ کو ڈبل برکت نصیب ہوگی۔ 2 دفعہ خدا کے ذکر کے لیے خدا کے بندے جمع ہوں گے۔ مشہور مسئلہ ہے نا بھائی، وہ بابے گھڑتے مسئلے تو بڑے گھڑتے ہیں نا، یہ بڈھے بابے اور مائیاں گھر میں بیٹھے، انہوں نے ایک مسئلہ گھڑا ہوا ہے بھی جمعے کی عید باری ہوتی ہے، یہ مشہور مسئلہ ہے نا، بچپن سے ہم سنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بھی میں علم دین نہیں پڑھتا تھا، پیر مظہر قیوم صاحب پہ پلوانوں سے میں نے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا میں پریشان ہو گیا، بھائی ہم تو سمجھتے تھے یہ من گڑت مسئلہ ہے، تو وہ فرما رہے ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی صحیح مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، بھاری ہوتی ہے، پوچھو تو صحیح کس پہ؟ مومنوں پر نہیں، شیطان پہ بھاری ہوتی ہے، کہ رحمان کے بندے 2 دفعہ رحمان کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی سنتیں ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔